बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको जश्न आज़ादी की ढेरों मुबारकबाद। आज 14 अगस्त है और पूरा पाकिस्तान इंतहाई खुशी के साथ इस दिन को मना रहा है और यकीनी तौर पर इस दिन खुशी मनाना बनती भी है। और आज के दिन को सिर्फ खुशी तक महदूद करना नहीं बल्कि इस अहद की तजदीद करना भी है कि हम हर वक्त तो पाकिस्तान को लेकर शिकवे शिकायतें करते रहते हैं और बहुत सारे मसाइल, अपना घर है तो लाजमी बात है शिकवे शिकायतें भी होंगी, लेकिन इसके साथ साथ हमें इस अहद को भी मद्देनज़र रखना है कि हमने पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान की खुशहाली में, पाकिस्तान को दुनिया का बेहतरीन मुल्क बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना है। और जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने उसूल दिए थे, इत्तेहाद, ईमान और तंजीम, इसको फॉलो करने की कोशिश करनी है ताकि पाकिस्तान जो है दुनिया में अपना नाम मजीद रोशन कर सके। और हालिया दिनों में जिस तरीके से पाकिस्तान अपना इस पूरी दुनिया में उभरती हुई ताकत के तौर पर अगर ओवरऑल देखा जाए, हर तरह से हम देख रहे हैं जिस तरीके से पाकिस्तान का नाम अब पूरी दुनिया में लिया जा रहा है। अब अगर वो सालसी का किरदार अदा करना हो उस हवाले से, अगर वो दिफाई पैक्ट के हवाले से मामलात हों, या फिर अगर मुआशी मैदान में जिस तरीके से पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गामजन है, उस हवाले से पाकिस्तान को पजीराई हासिल हो रही है, तो मजीद भी हम यही दुआ गो हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में और कई सालों में पाकिस्तान जो है मजीद तरक्की का सफ़र तय करे। और आज इस आज़ादी के मौके पर जो दो शख्सियात मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारुफ करा दूँ। तो जनाब एयर कमोडोर जनाब सैयद गोहरुल हसन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जनाब हनीफ कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों सीनियर शख्सियात हैं। सबसे पहले तो मैं दोनों शख्सियात को मुबारकबाद भी कहूँगा जश्न आज़ादी की। और एयर कमोडोर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सर, 79 साल मुकम्मल, और आज क्या देखते हैं कि पाकिस्तान क्या वाकई उस मंजिल के करीब है या उस मंजिल तक पहुँचा है जिसका ख्वाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने देखा था? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन रज़ा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन मैं आप सबको और सच टीवी की तवस्सुत से पूरी कौम को आज़ादी की मुबारकबाद देना चाहूँगा। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान एक ख़ास विजन और लीडरशिप के अलावा 27 रमज़ान की मुबारक रात को इसका ऐलान हुआ और ख़ुदा की और नबी पाक की ख़ास करम नवाजी इसमें शामिल हाल है। अब अगर हम इस पे बात करें कि हमने ये सफ़र अब तक कितना तय किया है, तो मैं अगर मुख्तसर बात करूं तो ये कहना चाहूँगा कि हम मंजिल की तरफ बढ़ तो रहे हैं और बीच में हम बाद में चैलेंजेस पे भी बात करेंगे। और मैं एक अच्छी अगर एक मुख्तसर सिर्फ एक बात करूं तो जब हम आज़ाद हुए तो बकौल इंडिया के हमारे पास 2-3 हफ्तों या कुछ महीने का भी सरो सामान नहीं था। जिस तरह से नाइंसाफ़ी पे तकसीम की गई, खुद ब्रिटिश राज ने भी ये किया और कुछ जो उनके लोकल कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने भी हमारे बहुत सारी और उस टाइम भी भारत की तरफ से ये बयानिया बनाया गया कि कुछ ही अरसे बाद ये हमारे साथ इल्हाक के लिए इल्तिजाएं कर रहे होंगे। इवन मैं डिफेंस डिस्ट्रीब्यूशन की लिस्ट जो हमने अपनी नौकरी के दौरान देखी, वो हमें अपनी अभी तक पूरी चीज़ें नहीं मिली जो तकसीम शुदा चीज़ें थी। सही। बहरहाल डेफिनेटली फाउंडिंग फादर्स को बहुत सैल्यूट करना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान को 20-25 साल में बावजूद बहुत सारे चैलेंजेस और कुछ प्रॉब्लम्स के 60s में पाकिस्तान एक एशियन टाइगर था और एक मॉडल था फॉर अमर्जिंग इकोनॉमीज। बाद में क्या हुआ वो और बात करेंगे, बट फिर मैं एक चीज़ और हाईलाइट कर दूं, जैसे आपने बताया सबसे बड़ी चीज़ सिक्योरिटी और सेफ्टी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तमाम आवाम की भी और अफवाज पाकिस्तान की अनथक कोशिशों से आज नाकाबिले तस्खीर रियासत है। ना सिर्फ न्यूक्लियर डोमेन में बल्कि कन्वेंशनल वेपन्स में भी आजकल हाइपरसोनिक और ड्रोन्स का दौर है। तो पाकिस्तान ने 2 महीने पहले स्मैश एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया। उसके अलावा बेताशा और वेपन सिस्टम्स ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेस में शामिल हो रहे हैं। तो जहां हम नाकाबिले तस्खीर हो चुके हैं दिफा में, वहाँ डेफिनेटली सपोर्टिंग कुछ रोल्स में कुछ चैलेंजेस हैं जिस पे मजीद। अच्छा, आपने दिफा में नाकाबिले तस्खीर होने की बात की तो उसका जो अमली सबूत है वो मार्का-ए हक है। अब इसमें भी बात करते हैं। जनाब हनीफ कमर साहब, सर शुक्रिया और साथ में मुबारक भी पहले भी दी और दोबारा दे रहा हूँ। सर फरमाइएगा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के असूल इत्तेहाद, ईमान, तंजीम, किस हद तक आज हम उस पर कारबंद हैं? बहुत शुक्रिया एहसन साहब, आपको भी मुबारक और सुनने वालों को, देखने वालों को सच टीवी की तरफ से और मेरी तरफ से भी ये आज़ादी की खुशियाँ मुबारक हूँ। असल में ये जो सफ़र है जो 79 साल जिसको हो गए हैं आज,
یہ جب سفر اس قوم نے شروع کیا تھا، مسلمانوں نے یہ سفر جب شروع کیا تھا، تو اس سفر کے دوران بڑے کٹھن مراحل آئے، دشوار گزار رستے بھی آئے، کامیابیاں بھی ملی، ناکامیاں بھی ملی، تلخ و شیریں یادیں وابستہ ہیں سارے سفر کے ساتھ۔ لیکن مجموعی طور پر جب آپ گوشوارہ نکالتے ہیں، وہ کتاب زندگی کا حساب جب کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں کامیابیاں زیادہ نظر آتی ہیں۔ کامیابیاں پاکستان کی زیادہ ہیں، اگرچہ غلطیاں بھی ہوئیں، ناکامیاں بھی ہوئیں، مشکلات بھی آئیں، سازشیں بھی ہوئیں، انٹرنیشنل سازشیں بھی ہوئیں، اپنوں نے بھی بے وفائی کی، لیکن اس سب کے باوجود جو ہے وہ پاکستان اس وقت دنیا میں واحد اسلامی ایٹمی قوت ہے۔ پاکستان پوری دنیا کے اندر مسلمان ممالک، بڑے بڑے مسلمان ممالک ہیں، ان میں ایٹمی قوت بن جانا یہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ اور اس وقت پاکستان نے جو مارکہ حق میں کامیابی حاصل کی ہے، یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں۔ اس کے بعد جو مکہ ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کی ابھی تک چونکہ ہم اس کو اس طریقے سے سٹڈی نہیں کر پائے، اور جس طرح کے اس کی جو بنیاد رکھی گئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ ایک اور بڑا بریک تھرو ہے دنیا کی سیاست میں، جس کو لیڈ کیا ہے پاکستان نے، اور یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے جس کا ادراک ابھی تک شاید ہمیں نہیں ہو رہا اس لیول حنیف پہ قمر صاحب، جس لیول پہ ہونا چاہیے۔ حنیف قمر صاحب، جس طریقے سے آپ نے یہ اس مکہ پیکٹ کی بات کی ہے، اگر اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ایڈ کیجئے گا کہ اس معاہدے کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کسی کے مخالفت میں بھی نہیں ہے، یہ اس کی ایک بڑی خوبصورت جو ہے نا نوعیت ہے۔ میں نے جو عرض کیا نا کہ ہم اس معاہدے کو سمجھ نہیں رہے، اور جب سمجھ نہیں رہے تو دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر اس معاہدے کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں جن کا کوئی لاجک سے تعلق ہی نہیں بنتا، کوئی منطق ہی نہیں بنتی۔ بھائی یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے یہ جنگ رکوانے کا ایگریمنٹ ہے، امن قائم کرنے کا ایگریمنٹ ہے، یہ کسی مسلمان تو درکنار کسی غیر مسلم ملک کے بھی خلاف نہیں ہے۔ اس کے بارے میں یہ پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ایران کے خلاف ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ عربوں کے ساتھ ایک جنگ میں شریک ہونے کا معاہدہ ہے، یہ سارے کی ساری سیاسیات کی اور انٹرنیشنل سیاسیات کی جو حرکیات ہیں اس سے لا علمی کا نتیجہ ہے، جس کے نتیجے میں اس طرح کے تجزیے تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ وسیع ہوگا، اس میں دیگر ممالک بھی شامل ہوں گے، اور زندگی رہی ہم میں سے جس نے بھی دیکھنا ہے، اللہ کو منظور ہوا وہ دیکھے گا کہ ایران بھی اس ایگریمنٹ میں آئے گا۔ اچھا سر، پاکستان کا جشن آزادی کیا کھویا کیا پایا، اور یقینی طور پر پایا بہت کچھ ہے، اور جس کے حوالے سے ہم ہمیشہ ایک پروپیگنڈے کی زد میں آ کے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج کے دن، آج جشن آزادی کے موقع پر اس حوالے سے ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ حنیف قمر صاحب فرمائیے گا، بریک سے پہلے جس طرح سے آپ نے یہ مکہ دفاعی معاہدے کے حوالے سے بھی بات کی اور مار کے حق کے حوالے سے بھی، اور اس کے ساتھ آپ نے ایک پروپیگنڈے کی بھی بات کی، میں آپ کے سامنے سوال یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، لیکن آج جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ ایک پروپیگنڈے کا شکار ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہت بدحال ہے، پاکستان کے جو حالات و واقعات ہیں وہ بہت ناسازگار ہیں، اور پھر اس کے بعد پاکستان سے جو نوجوان نسل ہے وہ باہر ممالک کا سفر بھی کر رہی ہے اور یہاں کو چھوڑ کے جانا چاہتی ہے۔ اس سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے، اور جن ترقی کا، جن باتوں کا آپ نے کہا کہ پاکستان نے بہت کچھ حاصل کیا، وہ کیسے انہیں باور کرایا جائے؟ دیکھیں احسن صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں تو مجموعی طور پر اس کا دیکھا جاتا ہے کہ مجموعی طور پر پاکستانی قوم نے کیا ترقی کی ہے یا پاکستانی قوم زوال کا شکار ہوئی ہے۔ میں نے جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بے شمار چیلنجز تھے اس سفر کے دوران، اور بے شمار غلطیاں بھی ہوئیں، بے شمار کوتاہیاں بھی ہوئیں، بے شمار بلنڈرز بھی ہوئے، اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہوئے کہ آدھا ملک جو ہے وہ ہم گوا بیٹھے، لیکن اس میں سے بھی خیر کا پہلو یہ نکلا کہ ہم نے وقتاً فوقتاً اپنی ان غلطیوں سے سیکھا۔ یہ بھی ہمیں اعتراف کرنا چاہیے اس بات کا کہ غلطی جب ہوئی تو ہم نے سیکھا، اور جو ہمارے بھائی تھے جو بنگلہ دیش بنا لیا انہوں نے بھی سیکھا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت جو بنگلہ دیش میں، جبکہ وہاں پہ اس سے پہلے انڈیا کا راج تھا، اور وہ انڈیا کے ساتھ مل کر انہوں نے پاکستان کے خلاف جو لڑائی لڑی اور اس کے نتیجے میں پاکستان دو لخت ہوا، انہیں بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ وہی انڈیا نواز جو قوتیں تھیں، جو حکومتیں تھیں، ان کے لیے بنگلہ دیش کی سرزمین تنگ ہو گئی، ان کو وہاں پہ پناہ نہیں ملی۔ تو اس لیے
مجموعی طور پر اس خطے کے مسلمانوں نے اگر غلطی کی ہے تو اس سے سیکھا بھی ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے جو ہر دنیا کی ہر قوم میں ایسے ہی ہوتا ہے. کوئی بھی فرشتے نہیں ہے، انسان ہے. جہاں پہ بھی انسان رہتے ہوں گے وہ غلطیاں بھی کریں گے، ان سے غلطیاں ہوں گی بھی، کوتاہیاں بھی کریں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم سیکھتے ہیں؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مجموعی طور پر ہم سیکھتے ہیں. ہم نے بہتر کیا، ہم نے اپنے ڈیفنس کو بہتر کیا، ہم نے اپنی سفارتکاری کو بہتر کیا، ہم نے ہر محاذ پہ کچھ نہ کچھ کام کرنے کی کوشش کی. رہی یہ بات کہ اس میں جو چیلنجز آئے، اس میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے امن و امان کے قیام کا، کہ پاکستان کے اندر امن ہونا بہت ضروری ہے. اور امن نہ ہونے کی وجہ سے یہ نیگیٹو جو قوتیں ہیں وہ سر اٹھاتی ہیں. اب امن و امان کا قیام کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ دہشت گردی ہے. اور دہشت گردی کہاں سے آتی ہے؟ دہشت گردی پھوٹتی ہے، نکلتی ہے انتہا پسندی سے. اور انتہا پسندی نکلتی ہے بیانیے سے. اور بیانیہ کون بناتا ہے؟ آپ جیسے دانشور اور میڈیا یہ بیانیہ بناتے ہیں. جب میڈیا، دانشور، آپ کا استاد، آپ کی سماجی لیڈر، وہ جب سارا دن یہ بیٹھ کے ماتم کریں گے کہ لٹے گئے، مارے گئے، پاکستان نے ہمیں کچھ نہیں دیا، اور پاکستان میں یہ بھی خرابی ہے، پاکستان میں یہ بھی خرابی ہے، تو عام آدمی، عام نوجوان جب اس بیانیے کو سنے گا تو وہ اس کا نیگیٹو ذہن بنے گا، اور وہ اس کا کسی نہ کسی کو ذمہ دار ٹھہرائے گا. پھر اس کے نتیجے میں انتہا پسندی پوری سوسائٹی کے اندر آئے گی. تو اس وقت بھی ہمیں اسی بیانیے کی نیگیٹو بیانیے کا سامنا ہے، جو نیگیٹو بیانیہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے ہمیں کچھ نہیں دیا. آپ مجھے بتائیں کہ ہم 3 بندے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے والد صاحب، ان کے والد صاحب، آپ کے دادا، آپ کے والد، آپ کے دادا، کیا ان کی زندگیوں سے ہماری زندگیاں بہتر ہیں یا کم تر ہیں؟ آپ معاشی طور پہ دیکھ لیں، آپ سماجی طور پہ دیکھ لیں، آپ سوشلی سیاسی طور پر دیکھ لیں. اگر تو آپ کے دادا سے آپ کی زندگی کم تر ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈکلائن ہوا ہے. لیکن اگر ان سے بہتر سہولتیں آپ کو میسر ہیں، آپ کے دادا کو، میرے دادا کو تصور بھی نہیں وہ کر سکتے ہوں گے کہ وہ ایئر کنڈیشنڈ ماحول میں بیٹھے ہوئے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے. یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ کی صورتحال ہے. تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو اچھا ملا ہے اس کا شکر بھی تو ادا کرنا چاہیے نا. اس کے شکر کی بات بھی ہے، لیکن میں اس سارے معاملے کے ساتھ جن چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں معاشی معاملات بھی آتے ہیں، معاشی عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام، سیکیورٹی کے معاملات. میں اس حوالے سے آپ کے سامنے بھی سوال رکھتا ہوں. ایئر کموڈر صاحب فرمائیے گا، یہ 79 سال، اور اس 79 سال میں جس طرح ابھی حنیف قمر صاحب نے بھی کہا بہت سارے چیلنجز ہیں اور بہت ساری کامیابیاں بھی ہیں، بیچ میں ناکامیاں بھی ہیں. ایک سلسلہ ہے اور ایک پروسیس ہے جس میں سب کچھ ہوتا ہے. اس ساری صورتحال میں اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ اگر ہمارے ساتھ ساتھ دیگر ممالک بھی، بہت سارے ممالک 47 کے ساتھ ساتھ آگے پیچھے جو ہیں وہ آزاد بھی ہوئے ہیں، اور اگر ہم سوشو اکنامک کمپیریزن میں جائیں تو اس وقت کیا سٹرکچر دیکھتے ہیں اور پاکستان کو کیا بہت بڑا چیلنج دیکھتے ہیں، اور اگر ان کے کمپیریزن میں دیکھا جائے تو پاکستان کہاں موجود ہے؟ جی بہت اچھی آپ نے ایک سوال اٹھایا. اور ویسے میں اس سے پہلے ایک کمنٹ دینا چاہوں گا. حنیف صاحب نے کافی ڈیٹیل میں کچھ چیزیں کور کی، مگر یہ بھی یاد رکھیں کسی امریکی کے دادا اور موجودہ امریکی کی لائف سٹائل میں فرق ہے. تو ہم نے جو انہوں نے کہا 79 ایئرز کا ایک سفر طے کیا ہے، تو میری یہ خواہش ہے اور دعا ہے اور ہم سب کی کوشش بھی ہونی چاہیے کہ اگلے 79 ایئرز پچھلے 79 ایئرز سے بہت بہتر. اقبال نے کہا نا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے ساقی. اب میں کچھ فیکٹس کی طرف آتا ہوں کہ فوکس کہاں کرنا چاہیے پوری قوم کو، صرف حکومت کو نہیں بلکہ ایک فرد کے طور پہ. آپ نے کہا کہ جب ہم کچھ جو ہمارے ساتھ کے ملک ہیں نا آبادی اور کچھ فیکٹرز میں، تو میں نے کچھ سٹڈی کی، اس میں ساؤتھ کوریا کو آپ لے لیں، اس میں آپ انڈونیشیا کو لے لیں، اور چلیں انڈیا کو بھی آپ لے سکتے ہیں، ایک آپ کا نیبر ہے. ان 4 ملکوں میں کوئی آئل رچ نہیں ہے. ٹھیک، بنیادی طور پہ جب ہم نے آزادی حاصل کی ہم مور اور لیس قریب تھے بہت سارے فیکٹرز میں. وقت کے ساتھ ساتھ ہم ان سے آگے تھے، مڈ 70s تک، ایون جیسے آپ نے کہا کہ 16 میں ہم ایشین ٹائگر تھے اور ہماری پالیسیز لی جاتی تھیں، ہم ان سے آگے تھے. اب کچھ فیکٹر ایسے ہوئے کہ جس کے وجہ سے اب جو ہم سٹیٹسٹکس دیکھیں تو میں 2-3 چیزیں آپ کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. لٹریسی، کیونکہ ایجوکیشن ہوگی تو ہیومن ریسورس صحیح طرح یوز ہوگی. پاکستان، اگر میں یہ ورلڈ بینک کے فگرز ہیں اس پہ جاؤں 58% پہ ہے، ساؤتھ کوریا 97 پہ پہنچ گیا، انڈیا 81% پہ، انڈونیشیا 96 پہ ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ ایک اور فیکٹر لے لیں
کہ آپ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کا ایک ہوتا ہے کہ وہ پیمانہ نکالتے ہیں کہ ایک عام آدمی یا عوام کس لیول پہ ہے. اس میں انہوں نے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے لو, میڈیم, ہائی, ویری ہائی. اور آپ کو میں بڑے فخر سے بتاؤں گا کہ ڈاکٹر محبوب الحق ہمارے ایک مشہور وزیر خزانہ گزرے ہیں اور وہ اکانومسٹ کے طور پہ اس UNDP کے پروگرام کے رائٹرز میں سے شامل ہیں. تو اب اس میں جب میں کمپیئر کروں تو پاکستان پیچھے ہے, لو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ 168 آؤٹ آف 193 کنٹریز ہے. دیکھیں غلطی جب صحیح پہچان لیں گے تو ہی آگے بڑھیں گے نا. ساؤتھ کوریا نیچے سے سٹارٹ ہو کے 0.93 ویری ہائی انڈیکس پہ پہنچ گیا, 20 آؤٹ آف 193 ہے. انڈونیشیا ہائی پہ ہے 113, انڈیا 130 پہ ہے 0.68. تو یہ جو کچھ فیکٹرز ہیں نا, اینڈ آف دی ڈے تو دیکھیں مخلوق خدا خوش ہو تو ملک چلتا ہے. مخلوق خدا کی صحت, ان کی جو بنیادی چیزیں جو حکومت نے پرووائڈ کرنی ہے, ڈیفینیٹلی حکومت بہت کوشش کر رہی ہے, مگر میرے خیال میں کچھ چیزیں جن پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے اس میں لیکن آج حکومت کو جس طرح حنیف قمر صاحب نے پچھلی ساری جنریشنز گنوائی ہیں تو آج جن زی کا سامنا ہے. آپ کا پوتا ہمارے دادے سے بہتر ہونا چاہیے. آپ کی بات درست ہے. اس حوالے سے ایک ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی جو بات کی نا ایئر کوموڈر صاحب نے, میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے وہ تشویشناک حد تک نیچے ہے اور اس میں بہت بڑی بہتری کی ضرورت ہے. آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک سائیڈ پہ آپ اس طرح کی جب کامیابیاں خارجہ محاذ پہ حاصل کرتے ہیں, انٹرنیشنل محاذ پہ آپ کی جے ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر, دنیا کی جو سپر پاور ہے اس کا پریزیڈنٹ یوں سمجھے کہ آپ کا وزیر اطلاعات بن کے آپ کی تعریفیں کر رہا ہے, تو یہ ساری کی ساری کامیابیاں اسی وقت ہی سٹیبل رہ سکتی ہیں, اسی وقت ہی دیر پا ثابت ہو سکتی ہیں جب آپ کا گھر ٹھیک ہو. صحیح. جشن آزادی کے حوالے سے آج ملک کی جو مجموعی صورتحال ہے اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں. حنیف قمر صاحب, آپ نے بہت ساری چیزیں گنوائیں, بریک سے پہلے بھی بہت ساری کامیابیاں بھی گنوائیں, ڈیفینیٹلی ہیں بھی, لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ نوجوانوں کی تسلی کے حوالے سے بھی آپ نے بات کر دی. معاشی مشکلات کا ہم شکار ہیں, سیکیورٹی چیلنجز بھی ہمیں ہیں, سیاسی عدم استحکام کا بھی ہم شکار ہیں اور کافی حد تک ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ساری صورتحال میں وسائل کی کمی ہے یا پھر ہماری جو نیشنل پرائرٹیز ہیں وہ اور ہیں یا اور رہی ہیں, یا جو ہماری اسٹریٹجک لیڈرشپ ہے یا جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہاں پہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا؟ یہ احسن صاحب آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ وسائل کی کمی تو نہیں ہے کہیں, خدا نخواستہ پاکستان میں وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے, مس مینجمنٹ ہے پرلے درجے کی, اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے. پاکستان میں شروع سے ہی یہ وسائل کی جو مس مینجمنٹ ہے وہ اس لیول پہ ہوئی ہے کہ آج بھی آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ گندم پروڈیوس کرنے والا ہمارا ملک جو ہے, جو اس پورے ریجن کو گندم دے سکتا ہے, وہ گندم امپورٹ کر رہا ہے. صحیح. اپنی گندم ضائع ہو رہی ہے اور باہر سے مہنگی لے رہے ہیں ہم, تو یہ مس مینجمنٹ نہیں تو اور کیا ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی ہے اور یہ مثال کو جب آپ سٹڈی کریں گے تو اس میں اربوں کی ہیر پھیر نکلے گی, ڈالر بھی آپ کہہ سکتے ہیں, روپے بھی کہہ سکتے ہیں. تو اچھا یہ مس مینجمنٹ رہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا چیلنج پاکستان کو ڈے فرسٹ سے رہا وہ رہا سیاسی عدم استحکام کا. سیاسی طور پر یہاں پہ حکومتیں, جمہوری حکومتیں بھی آتی رہیں, مارشل لا بھی آتے رہے, نیم فوجی حکومتیں بھی آتی رہیں, اب وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کون سے ہائبرڈ حکومت ہے وہ بھی آ گئی, لیکن استحکام نہیں رہا. آپ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ جو بھی حکومت ہوگی وہ کتنی مدت کے لیے ہے اور کتنی مدت تک اس کو کوئی نہیں بھیج سکتا. پالیسی کنٹینیوٹی, پالیسی کنٹینیوٹی اسی لیے نہیں رہتی کہ جب حکومتیں نہیں رہتی تو پالیسی کہاں سے رہے گی. جن ممالک کا کمپیریزن کیا ہے ہمارے دوست نے, ان ممالک میں آپ دیکھیں کہ سیاسی عدم استحکام نہیں ہے اس لیول کا. وہاں پہ سیاسی طور پہ جو بھی جس نے جو سسٹم بھی اڈاپٹ کر لیا ہے, چائنا کی مثال ہم بریک کے دوران دے رہے تھے کہ چائنا نے جو بھی سسٹم اڈاپٹ کیا ہے اس میں کنٹینیوٹی ہے. یہ سارے سسٹم جو ہیں یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں, ان میں کمیاں کوتاہیاں ہیں, خامیاں ہیں, اچھائیاں بھی ہیں, لیکن جب کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ اس پہ عمل درآمد کرو گے تو وہ ریفائن ہوتا جائے گا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بہترین سسٹم بن جائے گا جو بھی ہوگا. ہمارے ہاں ہم 2-4 سال بعد تنگ آ جاتے ہیں جو بھی سسٹم ہوتا ہے. اب ہائبرڈ سسٹم کے ہم نے قصے قصیدے سنے,
اب وہ سسٹم والے خود کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ گیا سسٹم. اب ایک سائیڈ پہ آپ کا جو اب تو سسٹم ریسیٹ کی بات ہو رہی ہے نا, سسٹم ریسیٹ کی بات. اب سسٹم دیکھیں کہ کیسے وہ معاشی بہتری کیسے آئے, جب آپ کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے اور امپورٹنٹ ترین پرسن کہہ رہا ہے کہ سسٹم بیٹھ گیا ہے, یہاں بہتری ہو ہی نہیں سکتی, آنے والے 100 سالوں میں بھی نہیں ہو سکتی, تو باہر سے کوئی پاگل ہے جو یہاں پہ سرمایہ کاری کرے گا, جو باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آئے گا اس ملک کے اندر, جس کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ سسٹم ہی بیٹھ گیا ہے. تو یہ بعض دفعہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, کوتاہیاں ہوتی ہیں, بعض دفعہ ہم اپنی وہ نااہلی کی داستان دنیا کو سنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے پاکستان میں اگر آج بھی جو بھی سسٹم آپ اڈاپٹ کریں, یہ عام آدمی کو اس سے غرض ہی نہیں رہی اس وقت کہ یہاں پہ جمہوریت ہو, یہاں پہ آمریت ہو, کیا ہو, وہ کہتا ہے کہ جو بھی ہو مجھے پتا ہو کہ یہ 10 سال چلنا ہے اس نے. صحیح, یہ بالکل ایسے ہی ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو اپنی مس مینجمنٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں یا اپنی نااہلی ہے, ہم اسے وسائل کی کمی کے اوپر ڈال کر اور اسے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. دنیا بھر میں سب سے زیادہ آپ دیکھیں کہ صوبہ بلوچستان کے اندر جو آپ کے وسائل ہیں, اب مس مینجمنٹ آپ کی, آپ نہیں ان کو یوٹیلائز کر سکتے. جتنے وسائل ہیں وہ اس پورے کے پورے ریجن کو اپلفٹ کر سکتے ہیں, صرف پاکستان کو نہیں, اس پورے ریجن کو اپلفٹ کر سکتے ہیں. اور آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ جو صوبہ بلوچستان پہ جو دہشت گردی مسلط کی گئی ہے, اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ دشمنوں کو, اغیار کو پتا ہے کہ یہاں پہ کیا کیا خزانے ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے, جیو اسٹریٹجیکل اس کی اہمیت کیا ہے, جیو پولیٹیکل اہمیت کیا ہے. اس لیے ان کی ہر ممکن کوشش ہے کہ یہاں پہ امن نہ ہو. آپ ظاہر ہے کہ اس پہ امن جب قائم کر دیں گے اور جو وسائل وہ یوٹیلائز ہو جائیں گے, تو سب سے پہلے وہ بلوچستان کے عوام کو فائدہ دیں گے. سب سے پہلے پاکستان کے عوام کو فائدہ دیں گے, اس کے بعد اس ریجن کو فائدہ ملے گا. تو وسائل کی تو کوئی کمی نہیں ہے, ہم ڈال نہیں سکتے, لیکن ہم نے یہ وتیرہ بنا لیا. ایئر کموڈور صاحب سر فرمائیے گا, آپ نے کمپیریزن بھی کیا, سوشو اکنامک سٹرکچر کو بھی ہم نے دیکھا, اس پہ بات بھی ہم نے کی, ڈیٹیل بات کی ہے. اب کیا اسٹریٹجیز اپنانی چاہیے کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ جیسا حنیف قمر صاحب نے بھی کہا, بہت ساری اچیومنٹس ہیں ہماری, تو مزید بہتری کرتے ہوئے ہم اس ریجن کے اندر ایک انفلوئنشل جو ہے ریجنل پاور کے طور پر اپنے آپ کو منوا سکیں. جی بالکل اچھی بات کی آپ نے. اوورآل میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم اسٹریٹجک لیول پہ دیکھیں نا, وہی ملک کامیاب ہیں جن کا ٹوٹل فوکس اپنی پاپولیشن یا ہیومن ریسورس کو کیپٹلائز کرنا ہے. پاکستان کی الحمدللہ پاپولیشن یوتھ بلج ہے, بے تحاشا ینگ جنریشن اویلیبل ہے. گورنمنٹ کو, لیڈرشپ کو, بھلے وہ جیسے حنیف صاحب نے کہا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں, اگر اللہ نے ان کو اتنی عزت دے دی ہے کہ وہ صاحب اقتدار بن گئے ہیں, تو اس اقتدار کا بھرپور استعمال کریں اسی ہیومن ریسورس پہ, اس سارے کیپٹل پہ. اس میں سب سے پہلی چیز ہے ایجوکیشن. یہ آپ بھلے 5 سالہ بھلے 10 سالہ منصوبہ بنائیں, اس کو اس لیول پہ لے کے جائیں کہ وہ 90% کے قریب ہو, کوئی ٹارگٹ سیٹ کرنے پڑے. پھر دوسری بات ہے ایجوکیشن سکل بیسڈ ہو, تاکہ جب آپ ایک طریقے سے سکلز بنا رہے ہیں اور پھر اس کو انڈسٹری کے ساتھ لنک اپ کیا ہے, تو آپ بہت ساری ایک سائیکل ایسی چلا لیں گے کہ آپ کے پاس ہیومن بھی ہوگا, کیپٹل بھی ہوگا, ہیلتھ بھی ٹھیک ہوگی اور وہ پروڈیوس بھی کر رہا ہوگا. اس کے لیے بہت زیادہ ایک اور چیز بھی ضروری ہے کہ ہماری ان ایون ڈیولپمنٹ بھی ہے. مثلا کچھ شہر, کچھ علاقے بہت زیادہ آگے ہیں, ان کو جنرلی بگ پاپولیشن سینٹرز کے قریب تھے تو زیادہ سہولت مل گئی. اب جیسے کہ حنیف صاحب نے بھی کہا, اور ویسے بھی ہمیں چاہیے کہ فائنلی ہم تمام کو ساتھ لے کے چلیں, جو کہ موجودہ حکومت کافی کوشش کر رہی ہے. بلوچستان کے بہت سارے پیکیجز آئے ہیں, بٹ اینڈ آف دی ڈے عوام اگر مطمئن ہوگی اور وہ یہ نہیں سوچے گی کہ میں کسی نیپوٹزم کا, میں کسی اشرفیہ کلاس کی حکومت کا شکار ہوں, تو ہی ملک لانگ ٹرم میں کامیاب ہوگا. جیسے آن دا لائٹر سائڈ انہوں نے کہا نا کہ ہم اپنے دادا سے بہتر ہیں, تو میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ میرا پوتا میرے سے بہتر. اچھا مجھے نا اختتام کی طرف جانا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایک لائن جو ہے نا آج کے دن کے موقع پر, آج کے دن کی مناسبت سے قوم کو اور بالخصوص نوجوانوں کے نام جو آپ پیغام دینا چاہیں, تو پہلے ایئر کموڈر صاحب آپ اور پھر حنیف قمر صاحب آپ, کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا. جی ون لائنر اگر میں کہوں نا تو وہی جو اقبال کا وہ شعر تھا, اور اس میں وہ جو ذرا نم والی بات ہے نا, ذرا نم ہو تو یہ نم دو طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے سے پہلے اپنے ملک کو رکھیں. آپ اپنی جو کنٹری ہے اس کی جو ڈیمانڈز ہیں اور اس کی جو اوور آل ساری مخلوق کو آگے لے کے چلنا ہے, اس پہ فوکس رکھیں. یعنی کہ کنٹری بیفور سیلف,
تو انشاءاللہ تعالی جو چھوٹی موٹی کمیاں بھی ہیں پوری ہو جائیں. جناب حنیف قمر صاحب. سب سے پہلے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سیاسی استحکام کے لیے جو بھی حکومت ہے اس وقت، جو بھی حکومت ہے، فیلڈ مارشل صاحب ہیں اور وزیر اعظم صاحب ہیں، یہ کنٹینیوٹی کی یقین دہانی ہونی چاہیے پبلک کو کہ یہ کنٹینیوٹی رہے گی. میں تو کہتا ہوں یہ 10 سال تک ہو جانی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں، 10 سال تک بھی یہ سیٹ اپ چلے تو چلنا چاہیے. دوسرا، جو حکمران ہیں ان کو یہ عوام کو یہ باور کروانا چاہیے کہ وہ ان میں سے ہیں، اور ان کی جو لگزریز ہیں وہ کم ہوتی ہوئی نظر آنی چاہیے. عام آدمی کو یہ احساس ہو کہ اگر میرے لیے پیٹرول مہنگا ہے اور میں مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہوں تو اس کا کچھ نہ کچھ احساس میرے پرائم منسٹر کو بھی ہو رہا ہے، میرے وزیروں کو بھی ہو رہا ہے، میری اشرافیہ کو بھی ہو رہا ہے. تو جب تک یہ عام آدمی کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ یہ لوگ ہمارے مسئلے حل کریں گے اور ان کو ہمارے مسئلوں کا احساس ہے، اس وقت تک یہ بے چینی اس وقت تک معاملات جو ہیں اسی طرح ہوں گے. ناظرین مجھے دیجیے اجازت، ایک مرتبہ پھر سے آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. دونوں معزز مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.